साल ये जो रबीउल अव्वल का महीना जा रहा है, इसी महीने में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई थी। हिजरत का बहुत ज़्यादा तज़किरा बिलुमूम जब नया इस्लामी साल चढ़ता है उस वक्त किया जाता है। नया इस्लामी साल मुहर्रम से चढ़ता है जो कि हज वाले महीने के फौरन बाद आता है, दुल्हिज्जा के बाद, मुहर्रम के बाद सफ़र और फिर अब रबीउल अव्वल चल रहा है। मुहर्रम में यानी नए हिजरी साल के चढ़ने के साथ बिलुमूम हिजरत की याद दिलाई जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का छोड़कर मदीना जा बसने के जो वाक़यात हैं वो बिलुमूम बताए और सुनाए जाते हैं। उसकी वजह ये है कि जो सन हिजरी है, मुसलमानों का जो साल है, उसका नाम ही हिजरी पड़ा हुआ है, हिजरी कैलेंडर। वो दूसरा कहते हैं कि ईसवी कैलेंडर होता है, उसके बारे में कहा जाता है कि जी वो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से शुरू होता है तो उसको ईसवी कैलेंडर कहते हैं। अच्छा, ये जो हमारा इस्लामी साल है, इस्लामी कैलेंडर है, उसका नाम ही हिजरी कैलेंडर है। ज़ाहिर है हमारे बहुत जो भी है बात जो बोलते हैं, जो पढ़ी जाती है, जो लिखी जाती है, सोचते बहुत कम है कि हिजरी कैलेंडर इसका नाम क्यों पड़ा हुआ है। आपको कई बार हम अर्ज कर चुके हैं कि इस्लाम की कोई चीज बेमैना नहीं। ये तो भूल जाए ना कि इस्लाम की कोई योजनाबाजी एवं कोई चीज एवं नहीं। इस्लाम की हर चीज का कोई मैनर, हर चीज का कोई मफहूम है, हर चीज की कोई हिकमत है, हर चीज के पीछे एक बहुत बड़ी कोई हकीकत है। हमारा सारा दीन इल्म का दीन, सारा हमारा दीन हिकमत का दीन है। हमारा सारा दीन जो है वो दानाई पर कायम है, अक्ल पर मबनी है। और यही फर्क है हमारे दीन के और दूसरे दीन के मुकाबले पर। और यही फर्क है जो अंबिया के, ये क्या कर रहे हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, कौम को देखा कि बुतों को पूज रहे हैं, मरे जा रहे हैं, मिटे जा रहे हैं, बुतों की जय, फलां की जय, फलां हस्ती की। भी क्या कर रहे हो, कहते जी कद वजदना आबाअना कज़ालिक, और जो अब्बा जी, दादा जी, परदादा जी, हमारे बाप दादा यही बखियां मारते, हम भी मारेंगे। और बाप दादा के नाम पे गैरत, जोश, हमीयत, तासुब, पता नहीं क्या कुछ आता है। इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मतिन व इन्ना अला आसारिहिम मुक़्तदून। हमने तो भी अपने बाप दादा को इसी तौर तरीके पर पाया और हम तो अब कदम ब कदम उनके ही रास्ते पर रहेंगे और उन्हीं की इक्तिदा करेंगे। ये कुल कहानी। अच्छा, तो जो कुरान मजीद के मुकाबले में क्या कहें, अवलौ काना आबाउहुम ला यअक़िलून शैअन। अबे अच्छा, तेरे दादे ने कोई मक्खी मार ली थी, बेवकूफी कर ली थी, परदादा ने, तुम्हारे अव्वल आबा ने ऐसे ही बेहूदगी कर ली थी, तुम मरते चले जाओगे उस पे। और ये ऐसे ही होता है। तो बिलुमूम ये जो इनके रहन सहन होते हैं, जो इनके रसूम होते हैं, इनकी इबादत, इसका क्या मायना है, इसका क्या मायना क्या होता है, कुछ भी नहीं, ऐसे ही सुनी सुनाई बातें। और मुसलमानों में भी आपको पता है ये सुनी सुनाई बातें। ओ भाई, इस्लाम अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीन, आसमान से उतरी हुई खरी हकीकत, पहरे बैठा दी अल्लाह ने फिजाओं के अंदर। आपको मालूम है ये सूरत जिन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन्नों का किस्सा की, जिन्नों ने जो है ना कि वअन्ना कुन्ना नक़उदु मिन्हा मक़ाइद लिस्सम' फमन यस्तमि' अलआन यजिद लहु शिहाबन रसद। आज से पहले हम जो है ना वो फिजाओं के अंदर ऊपर आसमानों में चढ़ा करते थे और वहाँ हमने ठिकाने बनाए हुए थे, वहाँ हम बैठ जाते थे। कोई गैब की खबरें जो होती हैं, फरिश्तों को जो इल्का होती थी, वो थोड़ी बहुत हमारे कानों में पड़ती थी, हम सुनने के लिए जाते थे। अब कुछ दिनों से यारो क्या हुआ, जिन आपस में बातें कर रहे हैं और कुरान मजीद में बयान हुआ, कहते हैं अब यारो क्या हुआ है कुछ देर से कि आसमान में पहले बैठा दिए गए
वन्ना कुन्ना नक़ुदु फमन यस्तमि'ल आना, अब हम में से जो कोई सुन लेने जाता है, फमन यस्तमि'ल आना यजिद लहू शिहाबन रसदा, एक जलता हुआ बड़ा अंगारा उसको दे मारा जाता है, भागना पड़ जाता है। यार ये क्या हुआ, ये तो पहरे बैठा दिए फिजाओं में, हम तो जा नहीं सकते, वो जो गैर की कुछ खबरें हम सुन ले लेते थे, अब उनके पास नहीं पहुंच सकते, ये चक्कर क्या है? और वो मतलब कह रहे हैं कि पता नहीं ये जो रब है जमीन आसमान का मालिक, उसको कोई जमीन वालों की खैर मतलूब है या इनकी कोई कमबख्ती आने वाली है जो सारा किस्सा जो है सारा नक्शा ही बदला पड़ा है। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो दीन हमें अल्लाह ने दिया है ना, ये जो हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मजहब दिया है, हमें जो अकीदा दिया है, हमें जो इबादत का तरीका दस्तूर दिया है, देखो ये बिल्कुल निराला है, बिल्कुल बेमिसाल बेनजीर है, कोई इसकी नजीर नहीं, कोई इसकी मिसाल नहीं। बाकी सारे जो हैं वो जी अब्बा जी दादाजी परदादाजी सुनी सुनाई बातें, ये जो है इसी वजह से अहले इल्म बार-बार कहते हैं कि मुसलमानों में भी ये जी सुने सुनाए मसले जी चल पड़े रसूलुल्लाह तक नहीं पहुंचती इसकी सनद, सहाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा तक इसकी सनद नहीं पहुंचती, ताबईन तक जो सहाबा से जिन्होंने दीन पढ़ा था उनसे ये साबित नहीं है ये सारी बातें। मुसलमानों में भी चल गई, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था लततबउन्ना सुनन मन क़ब्लकुम हद्वल नहल बिन्नाल, जो तुमसे पहली उम्मतें गुजरी है ना, तुम्हारी भी हरकतें हो जाएंगी वैसे वही की वही। लततबउन्ना सुनन मन क़ब्लकुम, जो पहलों के तौर तरीके रहे तुम्हारी हरकतें भी हो वैसे जाएंगे। हद्वल नहल बिन्नाल, ऐसे जैसे जूती के दो पांव एक दूसरे से मिलते हैं ना, तुम्हारा हाल हो वैसे ही जाएगा। और वैसे क्या है, वैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ से तशरीफ लेकर गए हैं जहान से, तो क्या कह के गए हैं कि तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैदा, मैं तुमको ऐसे रोशन वाज़ेह शाहराह पे पहुंचा के जा रहा हूँ। देखो जब दुनिया बिल्कुल जहालतों से अटी पड़ी थी, एक बंदे ने अल्लाह की मदद से और तौफीक से जोर लगाकर पूरी कौम की दुश्मनी मोल लेकर रास्ता साफ शुरू करना किया, पूरी दुनिया उसका मजाक उड़ाती थी, वो हिम्मत करके लगा रहा, एक उसके साथ शामिल हुआ, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, दुनिया जंग करती रही, इसने अपना काम आखिर जब इस जहान से गए कहने के तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैदा, देखो मैं तुमको बड़ी रोशन वाज़ेह बैयन शाहरा के ऊपर छोड़कर जा रहा हूँ। लैलुहा कनहारिहा, इतनी वाज़ेह कि उसकी रातें भी उसके दिनों की तरह रोशन, रातों को भी ये रास्ता नजर होता। रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों के वक्त, रातों का असर इस दीन पे कोई नहीं है, दिन हो रात हो, कहते हैं लैलुहा कनहारिहा, इतनी वाज़ेह शाहरा है कि इसकी रातें भी इसके दिनों की तरह रोशन है। ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिक, इससे नहीं भटक सकेगा सवाए ऐसा कि जो कमबख्त, जो हलाक होने वाला हो, वाक़अतन बर्बाद होने के काबिल हो, मेरे इस रास्ते से तो वही हटेगा। तो इस वजह से ये एक छोटा सा मुकदमा के लिए जो अभी हमने बताया क्या मजमून है उसका, वो ये है कि हमारा दीन बिल्कुल मुनफरिद है, हमारा दीन बिल्कुल जुदा है। इसकी एक बात समझने की है, समझ में आने वाली है और समझने की है बनिस्बत दूसरे अदयान के, क्योंकि कोई बातें उनको उनके बड़ों को पता नहीं है, उनको बस होती चली गई और अभी तक जो है वो होती चली जा रही है। तो इस वजह से हमारा ये जो बात चल रही थी, ये हमारा कौन सा भी कैलेंडर है, कौन सा था कि हिजरी साल। अच्छा, तो जो हिजरी साल है वो उसका नाम हिजरी क्यों पड़ा? बात यहाँ से जब शुरू हुई थी, हिजरी पड़ा इस वजह से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस साल हिजरत की थी उस साल को अब इतने हो गए, इस ये कौन सा सन चल रहा है भला? 1441 सन चल रहा है।
सन हिजरी। क्या मतलब है? यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत फरमाए हुए आज 1441 साल हो चुके हैं। तो हर साल हर बार हिजरी, हर रोजाना तारीख हिजरी, हिजरत कोई वाकया है। ये है असल मजमून जो हम आज के खुतबे में जानना चाह रहे हैं। अच्छा, तो हमने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत तो फरमाई थी रबीउल अव्वल में। रबीउल अव्वल के बिल्कुल जब शुरू हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत शुरू की और 12 रबीउल अव्वल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले आए थे। अच्छा, तो फिर अगर रबीउल अव्वल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत हुई है, ये जो महीना जिस वक्त चल रहा है, तो मुहर्रम में फिर हम क्यों ज्यादा हिजरत का वाकया बयान करते हैं? हमने कहा वो इस वजह से कि वो सन हिजरी शुरू क्योंकि मुहर्रम में हो जाता है, इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के वाकयात उस महीने में भी बयान कर दिए जाते हैं। और रबीउल असल क्योंकि रबीउल अव्वल में है, इस वजह से रबीउल अव्वल का बहुत बड़ा वाकया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत है। वैसे ये है कि रबीउल अव्वल इस लिहाज से खास है कि सुभानअल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी रबीउल अव्वल ही को हुई। ये तो खैर तारीखी तौर पर इस पर तो बहुत सारा कलाम मौजूद है कि जी रबीउल अव्वल में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई, लेकिन रबीउल अव्वल की कौन सी तारीख को? मतलब ये जो है फिरकाबाजी, मसलकबाजी, खामखा, ये तो बिल्कुल और कहानियां है ना। जो मुहक्किकीन है, मुहक्किकीन को तो कुछ नहीं लगेगा जी मैं तो हर हाल में एक चीज जो है ना वो साबित करनी है। वो तो कहते हैं जो हकीकत है मुझको तो वो ढूंढना है। तो इस वजह से ये तो कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो पैदाइश के वक्त तो आपको पता है एक आदमी ज़ाहिर मशहूर नहीं होता है, तो बिलउमूम जो बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात हैं उनकी पैदाइश के बारे में बहुत ज्यादा जो है वो लोगों को पता नहीं होता है। हाँ, जब वफात होती है तो ज़ाहिर उस वक्त तक मशहूर हो चुका होता है, वो लोगों को खूब मालूम हो जाती है। तो इस वजह से जहाँ तक तो तारीख का ताल्लुक है, बहुत सारे मुहक्किकीन बल्कि ज्यादा मुहक्किकीन कहते हैं कि 9 रबीउल अव्वल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। चंद ने कहा कि 12 रबीउल अव्वल को ही ज्यादा अगलब ज्यादा कभी यही है। लेकिन बहरहाल ये कि रबीउल अव्वल की एक किस्मत है कि इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश बहरहाल इसी महीने में हुई। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात भी इसी महीने में हुई, रबीउल अव्वल को ही। और बहुत सारी रिवायात में कि वो 12 रबीउल अव्वल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जो सबसे बड़ा वाकया है वो हिजरत का है। अच्छा, वो भी इसी रबीउल अव्वल ही के अंदर हुई। तो 3 बड़े वाकयात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से इस महीने के अंदर हुई। तो ये जो हम अगर आपको याद हो पिछले कुछ खुतबों से एक जो मजमून चला रहे हैं वो भला क्या है? वो है जमात। अच्छा, जमात का हमारे इस मजमून से क्या ताल्लुक है हिजरत के साथ? क्या ख्याल है? थोड़ा सा जरा ज़हनों पे जोर दो, सोचो कि भी जो हिजरत है इसका क्या ताल्लुक है जमात के साथ। अब हम आपको ये बात बताते हैं कि क्या ताल्लुक है जमात के साथ। हदीस में आता है, बिल्कुल सही हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी जमात को जिहाद के लिए रवाना करते, आपने जो अपने खुद बनफ्स नफीस जिन जंगों में शिरकत फरमाई, ग़ज़वात जिनको कहते हैं, वो तो ज़ाहिर है गिने चुने हैं। अलबत्ता जो सराया हैं या जो मिशन, जो जंगी मिशन रवाना करते थे, जमातों को भेजते थे, वो बेतहाशा है, बेशुमार है, सैकड़ों में हैं। तो हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी जिहाद की मुहिम को रवाना करते और उस पर अमीर को मुकर्रर फरमाते तो उसको रवाना करते वक्त नसीहत फरमाते। और लंबी हदीस है, उसका एक हिस्सा ये है कि आप उसको फरमाते कि इज़ा लक़ीता अदुव्वन मिनल मुशरिकीन फदउहुम इला सलासति खिसाल। जब मुशरिकीन के में से किसी दुश्मन के साथ तुम्हारी मुठभेड़ हो तो उसको 3 बातों की तरफ बुलाना। पहले जंग से पहले 3 बातें उसके ऊपर पेश करना।
کہ بھئی ہو سکتا ہے جنگ کی نوبت ہی نہ آئے، ہمارا معاملہ مار دھاڑ تو ہے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشکیل دی ہوئی یہ جہادی جماعتیں، تو ان کا مسئلہ ایسا تو ہے نہیں کہ انہوں نے مار دھاڑ کرنی ہے۔ عربوں کے ہاں لڑائی بڑائی تو آپ کو شروع، عرب تھی ہی مار دھاڑ کرنے والی قوم، لڑائیاں بہت ہوتی تھی، عربوں کے لیے مارنا مرانا کوئی نئی بات نہیں تھی، بلکہ اہل علم نے تو کہا کہ ہاتھ روکنا، کوئی مار رہا ہے تو بھی ہاتھ روک کر رکھنا جو مکے میں حکم تھا، یہ عربوں کے لیے نئی بات تھی۔ کسی نے آپ کو مارا، کسی نے آپ کو گالی دی، آپ نے کہا ایسی تیسی چلی، تلوار نکالی اور اس کے ساتھ جنگ کرنے لگے، کوئی مسئلہ نہیں، مر جاؤں تو پرواہ نہیں ہے۔ عربوں میں دلیری بہت تھی، تو یہ مسئلہ ان کے لیے نیا نہیں تھا۔ البتہ یہ ہے کہ کوئی تم کو گالی نکالے، ایمان لے آئے ہیں جی، ایمان کی وجہ سے لوگ دشمن ہو گئے ہیں، گالیاں نکال رہے ہیں اور اذیتیں پہنچا رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ اچھا، قرآن مجید نے حکم دے دیا تھا کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ دیکھو تم اسلام لے آئے ہو، اب تو اب تم آگے ہو اللہ کے حکم میں، اب تمہیں کوئی مارے، کوئی گالی دے، کوئی کچھ کہے، فی الحال مکی کی بات ہو رہی ہے، فی الحال تم نے بالکل ہاتھ نہیں اٹھانا، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھنا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز پر محنت کرنی ہے اور زکوٰۃ پر محنت کرنی ہے۔ نماز اور زکوٰۃ یہ رکھو، اللہ کو مانتے رہو، اور جو تمہارے ساتھ زیادتیاں ہوں پر صبر کرو، جواب نہیں دینا۔ یہ عربوں کے لیے نئی بات تھی، مارداڑ تو نئی بات نہیں تھی۔ تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجتے تھے تو عربوں کو تو یہ میرے ساتھ لڑائی کرے گا، میں اس کے ساتھ لڑائی کروں گا، نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ بات کرو، گفتگو کرو۔ اچھا، فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ، ان کو تین باتوں کی طرف ان کو بلاؤ، دعوت دو۔ ادعوہم الی الاسلام، ان کو سب سے پہلے اسلام کی طرف بلاؤ، بے اللہ کا ایک دین ہے، تم یہ بتوں، دیویوں، ارواح وغیرہ کی عبادت میں، شجر، پتھروں، درختوں وغیرہ کی عبادت میں تم پڑے ہوئے ہو، تو ایک سچا معبود، سچا خدا، زمین آسمان کا مالک، اس کی عبادت میں آ جاؤ، اسلام اس کا نام ہے، تو ان کو اسلام کی طرف بلا لو۔ فَإِنْ اسْتَجَابُوا لَكَ، اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول کر لیں، اسلام لے آئیں، تو اس میں آپ فرمایا کہ فَادْعُهُمْ إِلَىٰ أَنْ يَرْحَلُوا مِنْ دَارِهِمْ إِلَىٰ دَارِ الْإِسْلَامِ، تب ان کو یہ دعوت دو کہ وہ اپنا علاقہ، اپنی قوم، اپنا قبیلہ، اپنی زمینیں، اپنی جائیدادیں چھوڑ کے اسلام کے گھر میں آئے۔ اسلام کا گھر، اسلام جہاں ہر طرف اسلام کھڑا ہے، اسلام قائم، لوگوں کی زندگیاں، لوگوں کا جینا، لوگوں کا مرنا، لوگوں کے کاروبار، لوگوں کی کچہریاں، لوگوں کے ایوان، لوگوں کی معیشتیں، لوگوں کا سارا معاملہ، لوگوں کی لڑائیاں، جھگڑے، تنازع، سب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تحت آتے ہیں۔ اللہ فیصلے کرتا ہے، اس کا رسول فیصلے کرتا ہے، آسمان سے اتری ہوئی شریعت جو ہے اس پہ کھڑا ہے۔ کہا کہ اگر وہ اسلام کو، جی ہم نے تو اسلام مان لیا جی، ماشاءاللہ جی بڑا سچا دین ہے یار، ایسی زبردست بات مان لیا جی ہم نے، چلو جی ٹھیک ہے جی، السلام علیکم، نہیں بھائی کہاں السلام علیکم، تو اب کیا ہے؟ کہا کہ آپ ایسے کرو کہ تم منتقل ہو جاؤ، تم اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مسلمانوں کیا جو دار الاسلام، سنا ہے نام یہ، اس کا دار کسے کہتے ہیں؟ کل جنازے میں بھی ہم پڑھ رہے تھے کہ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ، یا اللہ اس کا یہاں جو گھر تھا نا بیچارہ، آپ کو چھوٹا سا زمین میں جتنا بھی بڑا ہو، بادشاہ کا محل بھی ہو، چھوٹا ہی ہے، تو جو آخرت کے گھر ہیں وہ تو بہت بڑے بڑے ہیں۔ ابدلہ دارا خیرا من دارہ، یا اللہ جو اس کا جو گھر تھا نا اس کے بدلے میں اس کو بہت اعلیٰ بہتر گھر دے، تو دار کا مطلب ہوتا ہے گھر۔ اچھا، ایک لفظ موجود ہے حدیث کے اندر بھی اس کا نام، وہ کیا ہے؟ دار الاسلام، اسلام کا گھر۔ اچھا، یہ کیا ہوتا ہے اسلام کا گھر؟ اسلام کا گھر ہوتا ہے وہ علاقہ، وہ خطہ جہاں سب کے سب لوگ اللہ کی عبادت پر یکسو ہوتے ہیں،
جہاں اللہ کی چلتی ہے، جس جگہ پر اللہ کی چلتی ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں چلتی، وہاں کی شریعت کی ریٹ ہوتی ہے۔ قرآن اور حدیث جو ہیں، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت، وہ وہاں پر حاکم ہوتے ہیں، وہ وہاں پر حجت ہوتے ہیں، وہ وہاں پر دلیل ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ انگریز، یہ گورے کا قانون، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی۔ اس کا نام ہے دارالاسلام۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان سے کہو کہ وہ پھر دارالاسلام میں منتقل ہو جائیں، ہجرت کرائیں۔ ہمارا مضمون چل رہا ہے اس ہجرت سے متعلق۔ اور ان سے کہو کہ اگر تم ہجرت کر آؤ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ۔ تو اس صورت میں جو برسوں سے مہاجر بیٹھے ہوئے نا، مہاجرین دارالاسلام میں ہر طرف سے آئے ہوئے، اپنے گھر بار، قوم، قبیلے، اپنے علاقے، اپنے خون کو چھوڑ کر اسلام کے لیے یہاں پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو ان کے حقوق ہوں گے وہ تمہارے حقوق ہوں گے، اور جو ان کے فرائض ہوں گے وہ تمہارے فرائض ہوں گے، بالکل ایک برابر، کوئی تقسیم نہیں ہے یہ کس قوم کا ہے، یہ کس نسل کا ہے، یہ ہمارے دین کے اندر بالکل نہیں ہے۔ یہ جی برہمن ہے ہندو، یہ جی برہمن ہے، یہ جی کشتری ہے، یہ جی شودر ہے، تو شودر کا بچہ بھی شودر اور برہمن کا بچہ بھی برہمن، اور یہ جو ہے نہ اس نے کوئی زور لگایا برہمن کے گھر پیدا ہونے کے لیے، نہ اس شودر بیچارے نے کوئی قصور کیا تھا کہ وہ شودر کے گھر میں پیدا ہو گیا۔ یہ کمی کمین ہے اور اس کی اولادیں بھی کمی کمین رہیں گی، اور وہ سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوا ہے، اور وہ تو جناب بہت مقدس ہے اور اس کی تو شان ہی نرالی ہے۔ تو اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں۔ فَلَكُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْكُمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ۔ جو مہاجرین کے حقوق ہیں اسی دن سے وہ تمہارے حقوق ہوں گے، اور جو ان کے فرائض ہیں وہ تمہارے فرائض ہوں گے۔ فَإِنْهُمْ أَبَوْا، البتہ اگر وہ انکار کر دیں۔ کہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ زیادہ تر احادیث میں جو بات آتی ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کی طرف ان کو دعوت دو، اسلام قبول نہ کریں تو ان کو جزیے کی دعوت دو۔ وہ اس حدیث میں بھی آ رہی ہے، وہ اس حدیث کے اندر بھی یہ بات آ رہی ہے، لیکن اس حدیث میں یہ وضاحت جو ہے نا اسی حدیث میں ملتی ہے جو میں آپ کو کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ وضاحت یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد پھر بھی ان کو نہیں چھوڑنا۔ ان کو یہ کہنا ہے کہ تم اپنے اس خطے کو چھوڑ کر اب تم پر فرض بنتا ہے کہ تم مسلمانوں کے علاقے میں اسلام کی جہاں حکومت ہے وہاں پر نقل مکانی کراؤ۔ اچھا، اگر وہ نہ مانے، ہجرت کرنے کے لیے نہ مانے، فَهُمْ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، وہ صورت میں پھر وہ مسلمانوں کے جو بدو ہوتے ہیں نا، مسلمانوں کے جو اعراب ہوتے ہیں، ان کی حیثیت وہ ہے۔ یعنی یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں تو مسلمان۔ اب یہ تو خیر اسلام کی مہربانی ہے، دیکھ لو کہ وہ فرض تو چھوڑ رہے ہیں، اور اس فرض کے چھوڑنے پر بڑی بڑی سخت وعیدیں قرآن مجید میں ہیں، جس کو ہو سکتا ہمیں وقت ملا تو بیان بھی کریں گے کہ جس بندے نے ہجرت چھوڑی ہے قرآن مجید نے کیسی کیسی وعیدیں اس کو سنائی ہیں۔ ٹھیک ہے، وعید کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو سخت بات کہنا اور کوئی برے انجام کی خبر دینا، اس کو کہتے ہیں وعید۔ برا انجام ہوگا تمہارا، اس کا نام ہے وعید۔ تو قرآن مجید نے اسلام قبول کر بھی لے آدمی، ہجرت نہیں کی، اسلام کے گھر میں نہیں آ کر بیٹھا، جہاں کفر کا قانون چلتا ہے اس علاقے کو چھوڑ کر جہاں اللہ کا قانون چلتا ہے وہاں پر آ کر نہیں بیٹھا، اس پر بڑی بڑی شدید وعیدیں قرآن مجید میں سنائی ہوئی ہیں۔ البتہ چلے جی ٹھیک ہے، ایک فرض ہے وہ نہیں کیا ایک آدمی نے، تو بھی کیا ہے، کافر بہرحال نہیں ہے یہ۔ فَهُمْ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، اس صورت میں جو مسلمانوں میں سے جو بدو ہوتے ہیں، جو اعرابی ہوتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر نہیں کھڑے ہوئے مدینہ کے اندر، ان کا عین وہی حکم ہوگا جو اعراب المسلمین کا ہوگا۔ لَيْسَ لَهُم مِّنَ الْفَيْءِ شَيْءٌ، جو مسلمانوں کے لیے جو غنیمت وغیرہ، فیء جو جہاد کی صورت میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ایسا کچھ بھی جو ہے ان کا کوئی حصہ اس کے اندر نہیں ہوگا۔ تو یہ اعراب المسلمین کی طرح ہوں گے۔ اور البتہ جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ
اگر وہ سرے سے اسلامی کو قبول نہ کریں تو پھر ان کو کہو کہ پھر تم جزیہ دو. جزیہ کا مطلب ہوتا ہے ایک طرح کا ٹیکس، کہ حکومت مسلمانوں کی ہوگی، اسلام کی ہوگی، اور تم وہاں پر ایک عام آدمی کی حیثیت میں پھر بے شک اپنے مذہب پر رہو. تم عیسائی رہنا چاہتے ہو، ہندو رہنا چاہتے ہو، مجوسی یہ جو آتش پرست ہوتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے، پارسی مجوسی رہنا چاہتے ہو، یہودی رہنا چاہتے ہو، جو مذہب تم رکھنا چاہتے ہو ایک فرد کے طور پر بے شک تم رکھو. البتہ حکومت اسلام کی ہوگی، فیصلے اسلام کے ہوں گے، زمین اسلام کی ہوگی، قانون اسلام کا ہوگا، ریٹ اللہ تعالیٰ کے دین کی ہوگی، دستور اللہ کا ہوگا، اور تم اس کے اندر مسلمانوں کے تحت رہ لو. اس کا نام ہے جزیہ. تو پھر تم جزیہ دو. اور فرمایا کہ فَإِنْهُمْ أَبَوْا، تو اگر وہ اس سے بھی انکار کریں، جزیہ دینے سے بھی انکار کریں، تو فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ، تو پھر اللہ سے مدد کی دعا کرنا، یا اللہ آپ مدد کر، اب جنگ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اور پھر اس صورت میں تم نے ان کے ساتھ قتال کرنا ہے. حدیث لمبی ہے، جو ہمارے ساتھ متعلقہ تھی بات وہ ختم ہوئی حدیث کے اندر. تو بھائیو یہ جو معاملہ ہے ابھی آپ کو جو حدیث سنائی ہے وہ کیا ہے؟ اس میں اپنے گھر بار کو، قوم اور قبیلے کو چھوڑ کر اسلام کی جہاں قوت ہے اس کے اندر جا کر شامل ہونا، یہ اسلام کے فرائض میں سے باقاعدہ ایک فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مغازی کی سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاص طور پہ جب ابو طالب وفات پا گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن اپنے بھتیجے کے طور پر خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور اپنی قوم کے سامنے ڈٹے رہے کہ تم میرے بھتیجے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزادی کے ساتھ مکے میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے. ابو طالب بھی وفات پا گئے نبوت کے 10ویں سال، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، یہ بھی اپنی قوم میں بڑی حیثیت والی تھی اور ان کی بھی بڑی شرم تھی، اور یہ بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ قبائل کی جو عصبیت تھی وہ مددگار تھی حضرت خدیجہ کی وجہ سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سپورٹ بھی ختم ہوگی. اسی سال اللہ کا کرنا خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی وفات پا گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی لحاظ سے بے سہارا ہو گئے. اور اس کے بعد جو بنو ہاشم کا سردار بنا وہ بدبخت ابو لہب. ابو طالب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا، ابو لہب تو چچا ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت عداوت رکھتا تھا. اب وہ بدکار جو ہے وہ قبیلے کا سربراہ بن گیا. وہ تو خود کہتا ہے مارو اس کو، وہ تو خود کہتا ہے کہ کرو جو اس کے ساتھ کرنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دنیاوی سہارے تھے وہ چلے گئے. تو حدیث میں آتا ہے سیرت کی کتب میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ایک تو طائف تشریف لے گئے. طائف میں پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بدسلوکی کی وہ معروف ہے کہ انہوں نے اپنے علاقے کے جو بڑے اوباش بدکار، یہ جو گنڈے لفنگے لفنٹر ہوتے ہیں، ان کو ایسی اعلیٰ ہستی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی آدمی کی دنیا بدل گئے. ایسا چہرہ کہ ان کو دیکھتے ہی آدمی میں ایمان جوش مارا ہے. تو ایسی ہستی کو انہوں نے اپنے شہر کے سارے لفنگے ان کے پیچھے لگا دیے اور کہا کہ خوب ان کو جو ہے نا وہ ذلیل کرو، خوب ان پر آوازیں کسو اور ان کے ساتھ جو بدتمیزی کر سکتے ہو کرو. اور وہ ان پر پتھر بھی مارتے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بالکل لہو لہان ہو گئے. رکنے کی گنجائش نہیں تھی، لہو چلتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے. تو اس طریقے سے طائف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی. تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی حج کا موسم آتا تو حج کا پورا عرب بہت بڑا ملک ہے. عرب یہ جو پاکستان ہے نا مثلا ہمارا، اس سے کئی گنا بڑا عرب ملک ہے. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا عرب ہے نا، اس وقت اس میں کئی سارے ملک آتے ہیں. اس وقت کا سعودی عرب، یمن، عمان، امارات، قطر، بحرین، کویت، یہ سارے کے سارے ملک جو ہے نا یہ اس وقت کا عرب ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس سارے خطے پر آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت بھی ہوئی ہے.
اچھا، تو وہ عرب ملک بہت بڑا تھا، اور البتہ سارے کے سارے عرب جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی بہت تعظیم کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں بھی. اور جیسے ہی حج کا موسم ہوتا تو دور دراز کے جو عرب تھے وہ حج کرنے کے لیے ادھر آتے تھے، تو خوب گڑ لگ جاتا تھا، ہر طرف کے قبیلے آ کر بیٹھ جاتے تھے، بہت زیادہ گہما گہمی مکے کے اندر ہو جاتی تھی، ایک طریقے سے پورا عرب اکٹھا ہو جاتا تھا. تو سیرت کی کتب میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قبیلے کے کیمپ میں تشریف لے کر جاتے اور وہاں پر جا کر ایک تو ان کو توحید سناتے، قرآن مجید کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے. قرآن مجید عربی میں ہے، یہ سارے عرب تھے، ان کی زبان میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے، ان کو سمجھ آتی اور ان کو اندازہ ہوتا کہ زمین آسمان کیوں بنے ہیں، اصل عبادت کے لائق ہستی کون ہے، اور اس کا کیا دستور ہے، کیا اس کا قانون ہے، کیوں اس نے دنیا بنائی ہے، اور آگے کیا ہونا ہے، آخرت کیا ہے. یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سناتے، ان کی آنکھیں کھل جاتی، اور پھر ان کے ساتھ کہتے ہیں کہ کوئی ہے تم میں سے جو مجھ کو پناہ دے، جو مجھ کو پناہ دے، تاکہ میں پوری آزادی کے ساتھ اللہ رب العزت کے پیغام جو ہیں وہ دنیا کو پہنچاؤں. اس قبیلے کے پاس جاتے، اس قبیلے کے پاس جاتے. اب قریش جو ہیں یہ مکے کے متولی ہیں، یہ مکے کے ٹھیکیدار ہیں، وہ سارے کے سارے قریش کے پاس آئے ہوتے ہیں. سب کو قریش کی بہت پرواہ ہے، قریش کے چودھری ہیں، وڈیرے ہیں، اور کوئی بھی قریش کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، اور آدمی ایسے جیسے سنا ہی نہیں، سنی انسنی کر دیتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کوششیں کرتے رہتے، ایک ایک قبیلے کے پاس گئے، اس کو بتایا، اور اس کو بتانے کے سمجھانے کے بعد ان سے ایک تقاضا کرتے کہ بھی اگر تم یہ نیکی کرو کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ اور میں تمہارے پاس جاؤں، آزادی کے ساتھ وہاں انسانوں کو اللہ کی عبادت میں لے کر آؤں، اللہ تعالیٰ کے دین میں انسانوں کو داخل کروں، جو اللہ کا پورا دین ہے وہ اس کی بات کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نہیں ہوا. البتہ سیرت کی کتب میں آتا ہے کہ ایک قبیلہ جس کا نام بنی عامر ابن صعصع تھا، کہتے ہیں کہ اس میں ایک بابا تھا، ایک خاص عمر رسیدہ بندہ، بڑا سیانہ تھا، بہت سیانہ تھا وہ، اور بڑا مردم شناس تھا. اس نے دیکھا، سیرت کی کتب میں آتا ہے کہ اس نے دیکھا کہ یہ جو بندہ ہے یہ غیر معمولی ہے. اس نے اندازہ لگایا کہ اگر یہ کہیں ہمارے علاقے میں آ جائے تو سارا جہان ہمارے تابع ہو جائے گا. اس میں اللہ نے کو رکھی ہوئی ہے ایسی شے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو چھپتا ہی نہیں ہے، نبی تو دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے یہ کوئی بہت زبردست ہستی ہے. تو وہ مردم شناس آدمی تھا. تو آتے کہتے ہیں کہ بنی عامر ابن صعصع کا یہ جو ایک سردار تھا اور عمر رسیدہ تھا، اس نے پہچان لیا اور کہنے لگا اپنے لوگوں کو الگ کر کے کہتا ہے کہ اگر یہ نوجوان مجھے مل جائے میں لَأَكَلْتُ الْعَرَبَ، میں سارے عربوں کو کھا جاؤں. یہ اگر میرے ساتھ ہو جائے نا سب عرب کو میں کھا جاؤں. تو اس کے ساتھ بات کرو، لے چلتے ہیں اس کو. تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جو بات کہتے ہو ہم تمہیں اپنے ملک میں لے جائیں گے، اپنے علاقے میں لے جائیں گے، اور سب اختیارات تم کو دے دیں گے، تمہیں ہم بڑا بنا لیں گے. البتہ بس ایک شرط ہے ہماری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا شرط ہے؟ کہنے لگا کہ ہماری شرط یہ ہے کہ جتنی دیر تو تم رہو، تمہاری زندگی ہے، اس وقت تک تو ہم بالکل کوئی دم نہیں مارتے، جو تمہارے حکومت اختیار جو تم کرنا چاہو وہ تمہارے ہوتے ہوئے ہم کچھ نہیں کرتے. البتہ جب تم دنیا سے چلے جاؤ، جب تم نے مر جانا ہے، اس کے بعد پھر اقتدار پہ حق ہمارا ہوگا. بس یہ شرط ہے. اب دیکھیں نبی صاحب نے پتھر پڑ رہے ہیں، کوئی بندہ بیٹھنے نہیں دے رہا، اتنے برے حال ہیں. کہنے کو تو اچھا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کی حیثیت نہیں ہے کہ یہ کچھ بھی کہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں وہ ہوگا. ٹھیک ہے. فوت ہونے کے بعد جو ہے پھر کہتے اس کے بعد جو ہے نا وہ اقتدار جو ہے وہ ہمارا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الملک للہ یضعہ حیث یشاء، ملک، اقتدار، حکومت یہ اللہ کی ہے، وہ رکھے گا جہاں چاہے گا. اللہ اگر مجھے جو بھی کہے گا اس کا فیصلہ اللہ کرے گا کہ کون ہوگا، یہ میں نہیں کہہ سکتا، میں نہیں، یہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا. تو کہنے لگا کہ اچھا
تو پھر دنیا ساری سے مارے کھانے کے لیے ہم تمہاری وجہ سے، ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے دشمن ہوئے پڑے ہیں، تو بھئی تمہاری وجہ سے دنیا کی مارے کھانے کے لیے رہ گئے ہم، اور اس کے بعد جب تمہارا سکہ جم جائے اس کے بعد ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ تو ہمیں منظور نہیں ہے۔ تو پھر جاؤ، پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑا اور اگلے قبائل کو دعوت دینے کے لیے چل دیے۔ البتہ مغازی کی کتب میں آتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہاں سے فارغ ہو کے جب واپس گئے تو راستے میں ان کا ایک اور بزرگ تھا، اس کا نام ابو فراس تھا، تو اس کو انہوں نے سنایا کہ ہمارے ساتھ یوں ہوا، ایک ایسا آدمی تھا، ہمارے اس بزرگ نے اس کے ساتھ بات بھی کی، البتہ بات یہاں پہ جا کے رک گئی اور وہ یہ بات نہیں مانا، تو اس نے کہا کہ تم بہت بڑا گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، بے وقوفو، وہ تو اگر تمہیں مل جاتا تو تمہیں بے شک کچھ بھی نہ ملتا، تمہاری تو شان نرالی تھی۔ اب آج دیکھ لو مدینہ، ہر بندہ مدینہ جاتا ہے، ہر بندہ انصار کے ان گلیوں کو ایک بار دیکھ لینا اپنی ساتھ سمجھتا ہے، کہتا بے وقوفو ایک بہت بڑا شرف چھوٹ گیا، دیکھ لو اگر اب بھی تمہاری کو بس چلے لیکن قبیلے کی صلاح نہیں بن سکی، تو بہرحال وہ ادھر کو نہیں ہے۔ تو اب دیکھو رسول اللہ کہتے ہیں مسلسل 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے قبائل کو کہتے ہیں کہ اللہ کے دین کی خاطر مجھ کو ٹھکانہ دو، اسلام ایک ٹھکانہ ڈھونڈ رہا ہے، کیوں بھی کیا کمی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میں بہت بار یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اگر رسول اللہ اپنی نماز پڑھنا چاہیں نا تو مکے میں کوئی نہیں روکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں، جھگڑا اس پہ ہے، اپنی نماز پہ نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نماز پہ بھی وہ بھڑک اٹھتے ہیں نا، یہ واقعات تو ہوئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں بدتمیزی کی، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ شخص اپنی اللہ اللہ کرتا ہے ہم اس کو نہیں اللہ اللہ کرنے دیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ کا تنازع یہ ہے کہ زمین میں بڑا اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنازع ان کے ساتھ یہ ہے کہ زمین پر اللہ کی چلے گی، زمین پر اللہ کی عبادت ہوگی، سارے سر اللہ کے آگے جھکیں گے، اور اگر تم نہیں بھی ماننا چاہتے تو بھی سکہ اسلام کا ہوگا، تم اگر فرد کے طور پر یہودی، عیسائی، ہندو، پارسی، مجوسی رہنا چاہو تو بے شک رہ لو، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی چلے گی، زمین پر قانون دستور اللہ کا ہوگا۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اب اسلام گھر ڈھونڈ رہا ہے، مسلسل 3 سال یہ جو ہے معاملہ چل رہا ہے۔ اس دوران میں آتا ہے کہ مدینہ، جس کا اس وقت نام تھا یثرب، مدینہ یہ جو نام پڑا ہے نا اس شہر کا، یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مدینہ میں، اس وقت اس کا نام پڑا مدینہ، مدینۃ النبی، اس سے پہلے اس کا نام یثرب تھا۔ اچھا، تو یثرب میں 2 بڑے قبیلے تھے عربوں کے، ایک تھا اوس اور ایک تھا خزرج۔ یہ اوس اور خزرج 2 ان کے پہلے صدیوں پہلے 2 بھائی تھے، اوس اور خزرج، پھر ان کی اولاد یہاں پر بستی رہی تو یہ 2 قبیلے کہلائے اوس اور خزرج۔ اچھا، یہ جو اوس اور خزرج جو ہیں یہ یہاں پر تھے۔ اچھا، ایک تو انہوں نے سنا ہوا تھا یہودیوں سے، یہودیوں نے صدیوں پہلے کئی ساروں نے کہا کہ جس وقت بخت نصر، اس سے صدیوں پہلے ایک عراق کا بہت بڑا متکبر بادشاہ تھا، اس کا نام تھا بخت نصر، تو یہ فلسطین میں شام میں جہاں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ گئے تھے اور اس کے بعد صدیوں تک انہوں نے اللہ کے دین پہ رہے وہ، اور اللہ کی جو کا دین تھا اس کو قائم کیے رکھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم، تو پھر انہوں نے بدکاریاں شروع کر دیں، بہت بدکاریاں کی، اور کئی انبیاء آئے ایک کے بعد ایک کہنے لگے کہ دیکھو جو تمہاری حرکتیں ہو چکی ہیں نا، ہم تم کو خبردار کر رہے ہیں، عذاب آیا کیا ہے، سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، اللہ کی پکڑ آنے والی نہیں ہوئے۔ ایک نبی کو سمجھاتا چلا گیا، دوسرا سمجھاتا چلا گیا، آخر اللہ تعالیٰ کا کوڑا برسا بنی اسرائیل پہ۔ تو بخت نصر جو ہے یہ بابل کا تھا، عراق کا ایک بہت پرانا شہر ہے، بابل ایک علاقہ ہے، تو بابل کا بادشاہ بخت نصر بت پرست تھا، بہت بڑا متکبر، بہت جابر، بہت ظالم، بے رحم، تو وہ فتوحات کرتا ہوا شام پہنچا فلسطین، اور یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی اب بدکاریوں کے اندر پڑی ہوئی تھی،
اور انبیاء اس کو سمجھا کے گئے تھے کہ اب عذاب آیا کہ آیا. اللہ نے بخت نصر کو عذاب کا کوڑا بنا کر تو بنی اسرائیل پہ مسلط کیا. اس نے ہزاروں کے ہزاروں مارے, اتنا خون کیا بنی اسرائیل کا بے حد و حساب, اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, اور باقیوں کو اس نے گرفتار کیا اور ان کو غلام بنا کر تو وہاں کہاں فلسطین اس سے لے کر وہ عراق بابل میں لے گیا. کہنے لگا ہماری بھینسوں کو پٹھے ڈالو, غلام بنو, تمہاری بھی عورتیں جو ہیں وہ ہمارے گھروں میں کام کریں گی. ان سب کو, مردوں کو, عورتوں کو, سب کو غلام بنا لیا, اور یہ کچھ 100 سال کے لگ بھگ جو ہیں وہ عراق میں بابل میں غلام رہے. اچھا, کہتے ہیں کہ این اسی دور میں کچھ جو یہودی قبیلے تھے, موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل, یہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ شہر کی اینٹ سے اینٹ بن چکی ہے اور اب حالات برے ہیں, تو انہوں نے اس وقت نقل مکانی کی, ان کو نہیں سوچا کہ کہاں جائیں, تو یہ عرب میں آگے. اچھا, عرب میں آگے ان کے صحیفوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی آنا ہے وہ اس نے کسرا کے علاقے میں آنا ہے, تو وہ کھجوروں کی سرزمین ہے. اب یہ جو مدینہ ہے اس کو کھجوروں کی سرزمین کہا جاتا تھا. تو کھجور ہی کھجور, یہ انہوں نے نشانیاں وغیرہ تاڑ لی, اور دیکھ کے ایک انہوں نے خیبر کا علاقہ چنا, وہاں پر بھی کھجور بہت تھی, تو ایک انہوں نے خیبر کا علاقہ چنا اور ایک یثرب کا علاقہ چنا, اور یہاں پر ان کے قبیلے آ کر بیٹھ گئے اس امید میں کہ ان کا خیال تھا کہ نبی تو جو بھی اللہ نے بھیجنا ہے وہ ہمارے بنی اسرائیل میں سے ہی بھیجنا ہے, تو جو آخری نبی ہوگا وہ ہماری اولاد میں سے ہو جائے گا, مزے آ جائیں گے اور ہماری وبا ہو جائے گی, تو ہم پہلے سے جا کر جو ہے نا وہ جگہ لے لیتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ لوگ جا کر مدینہ میں بیٹھے تھے. اچھا, یہ جو اوس اور خزرج عرب کے قبیلے تھے بت پرست تھے یہ, تو ان کے جب کبھی یہودیوں کے ساتھ لڑائی وغیرہ ہوتی تھی تو یہ یہودیوں سے بات سنتے تھے. یہودی ان کو کہتے تھے کہ بس ابھی تو ہم کمزور ہیں, مان لو تم ہمیں, جو کرنا ہے ہمارے ساتھ کر لو, بس وہ دن آنے والا ہے کہ وہ آخری نبی نے مبعوث ہو جانا ہے, ہم نے کتابوں میں پڑھ رکھا ہے, بڑی شان اللہ نے اس کو دینی ہے, بڑا اقتدار, بڑی حکومت اس کی ہو جانی ہے, پھر کسریں نکالیں گے ہم تمہاری, جو کرنا ہے نا آج سوچ سمجھ کے کرنا, ساری کسریں نکالیں گے ہم تم پر جب وہ آخری نبی آ جائے گا. اچھا, یہ جو اوس اور خزرج تھے جب بھی ان کو لپڑ مارتے تو وہ ان کو یہ باتیں بتاتے تھے, تو اس وجہ سے انہوں نے کچھ سن رکھا تھا کہ وہ آخری جو نبی آنا ہے, پیغمبر آخر زمان جو ہے وہ اس نے آنا ہے, تو دنیا کے دن بدل جانے ہیں. تو کچھ تو انہوں نے جو ہے نا وہ سنگن لے رکھی تھی. اور پھر اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ ان کی اوس اور خزرج کی یہ جنگ بوعات جو ہے یہ بڑے سالوں تک ان کے رحمان رہی, ان کا بالکل جو ہے وہ بہت بڑا نقصان کر دیا, یہ بالکل کنگال ہو چکے تھے لڑ کے. تو ان کے کچھ لوگ جو ہیں یہ مکے میں حج کے موسم میں آئے ہوئے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دوسرے قبائل کے کیمپ میں جاتے تھے ویسے ان کے قبیلہ جو تھا ان کا بھی کیمپ لگا ہوا تھا وہاں پر, تو ان کے پڑاؤ میں گئے, اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دین, آخرت کی, دنیا کیوں پیدا ہوئی ہے, اللہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے, وہ ایسی اعلیٰ باتیں بس سنتے ہی آپ کو ہوتا ہے کہاں بتوں کی عبادت, کہاں ایک سچے خدا کی عبادت, یہ تو بس سنتے ہی آپ کو فرق پتہ چل جاتا ہے دن اور رات کا جیسے ہوتا ہے, روشنی اور اندھیرے کا جیسے فرق ہوتا ہے. سنتے گئے اور ان کی آنکھیں کھلتی چلی گئی, سبحان اللہ, اور کہنے لگے کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ نے مجھے بھیجا ہے, اور میرا تم سے بس ایک تقاضا ہے کہ اگر ہو سکے کہ تم مجھ کو ایک ٹھکانہ دو. میرا تقاضا اس وقت ایک ٹھکانے کا ہے, اسلام کو ایک ٹھکانہ چاہیے. تو انہوں نے آپس میں سلام ہوئے, کہنے لگے یہ کہیں وہی تو نہیں ہے وہ جو یہودیوں کو جب بھی ہم نے کبھی مارا, جب بھی ان کو کبھی پیٹا, انہوں نے کہا کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے, پھر دیکھنا کسرے نکالیں گے کہ یہ وہی نہ ہو. تو کہتے ہیں انہوں نے غور کیا اور اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا اسلام کے لیے, یہ اسلام کو انہوں نے قبول کر دیا. شروع میں کہتے ہیں یہ 6 بندے تھے, بالکل پہلے سال یہ 6 بندے تھے. تو البتہ اگلے سال پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں کچھ ٹائم دیں, ہم اپنی قوم کو یہ بات سمجھائیں گے, انشاءاللہ اپنی قوم کو اس پر تیار کریں گے, اور ہم دعائیں بھی کریں آپ اللہ ہمیں کامیاب کرے. تو اگلے سال انشاءاللہ ہم زیادہ لوگوں کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
पूरा साल अल्लाह के रसूल दुआएं करते रहे और अपना काम जारी रखा। ये लोग पीछे गए और अपनी कौम को तैयार किया कि ये शरफ हमको हासिल हो जाए, इस्लाम का एक रसूलुल्लाह जहां पर बादशाह बन के बैठे, रसूलुल्लाह अल्लाह का रसूल हमारे ऊपर हुक्मरान हो, ये हस्ती ये बस्ती जो है ये रसूलुल्लाह की बस्ती हो जाए। तो उन्होंने अपनी कौम को, अल्लाह ने उनकी कौम में से भी बहुत सारों के सीने खोल दिए। तो आप तो सीरत की कुतुब में आता है कि पूरा साल मेहनत करके अगले साल ये 74 बंदे आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने पैदी हाथों में हाथ दिए और कहा कि अल्लाह के रसूल कट जाएंगी ये गर्दनें और जिस मशहद के लिए आप आए हैं जमीन पर वो राज करेगा। ये थी हिजरत भाइयों, ये था इस्लाम जिसको हम समझते हैं ये नमाज रोजे में अपनी अल्लाह अल्लाह करो, तुझे किसी की क्या लगे, पता नहीं किस शैतान ने ये बात बता दी, अपनी अल्लाह अल्लाह कर, तुझे किसी की क्या लगे। ओ बेवकूफ हो, अल्लाह अंबिया को एक के बाद एक क्यों भेजता? अगर ये होता कि तुझे किसी की क्या लगे, क्यों ना लगे, यहाँ इबादत होगी एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की, बुत टूटेंगे, बातिल माबूद गिराए जाएंगे और चढ़ होगी अल्लाह की, बड़ाई होगी अल्लाह की। ये था इस चीज के लिए एक खिता, इसका नाम है जमात। सब मिलकर अल्लाह के दीन को खड़ा करें, बहुत अल्लाह का बाला होगा। सुभान अल्लाह, इनकी अज़ाने अल्लाहु अकबर, क्या मतलब है? कोई बुतों की, बातिल माबूदों की, किसी बड़े की, किसी वतन, किसी हस्ती, किसी कबील, किसी की जय नहीं, अल्लाह की जय। अल्लाहु अकबर, अल्लाह की जय। ये क्या होता है? सबसे बड़ा अल्लाह। ये कबीलों और जंगों में जहां वो होता ना, वो खड़ा हुआ अबू सुफियान मुसलमान नहीं था और लोग हुबल की जय, अल्लाह व अजल, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो ये कबीलों के, वतनों के, कौमों के, धरतियों के मुकाबले पर अल्लाह की तकबीर, अल्लाह की ताज़ीम, अल्लाह की इबादत, और उस बुनियाद पर लोग अपने कौमों कबीलों को छोड़कर एक जमात बनेंगे। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पार्टी हो गई जमीन पे। ये इस्लाम के फराइज में से एक बुनियादी फर्ज है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से समझ आता है। इंशाअल्लाह ये मज़मून हम आइंदा भी चलाएंगे। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत।